पीस टीवी उर्दू, अमन का पैगाम इंसानियत के नाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन वक़द जाअ अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मोहतरम नाज़रीन किराम, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, इफ़्फ़त मआब माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज और क़ुरबानी के इस मखसूस प्रोग्राम में आप सब का खैर मक़दम है। हज करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ऐसी तौफ़ीक़ है कि जब जिस बंदे को मिले उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको हज की सआदत मिल चुकी है, और खुशकिस्मत हैं वो लोग जो हज करने के लिए तैयार हैं और हज करने के लिए वो अपने रब के बारगाह में हाज़िर हो रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला दुनिया के तमाम मुसलमानों को हज की सआदत अता फ़रमाए, आमीन। ये जो हज के बारे में हम गुफ्तगू मोहतरम नाज़रीन किराम आपसे कर रहे हैं, और पिछले कई एपिसोड्स में तफसीलात हम आपके सामने बयान कर चुके हैं कि हज क्या है, हज की शराइत क्या है, हज के अरकान क्या हैं, हज के वाजिबात क्या हैं और हज कैसे होता है। ये सारी तफसीलात हम आपके सामने बयान कर चुके हैं। आज हम जिस ख़ास नुक्ते पर गुफ्तगू करना चाहते हैं वो हज का मकसद और हज का जो माहसल है, उसका जो आउटपुट है, उस पर हम गुफ्तगू करना चाहते हैं। हर चीज़ का एक मकसद है। दीन और शरीयत में जो चीज़ भी फ़र्ज़ की गई है उसका एक मकसद है। नमाज हम पढ़ते हैं तो नमाज का ये मकसद है कि हम अल्लाह ताला का दिक्र और उसकी याद दहानी हमारे दिलो दिमाग में रच बस जाए। अक़ीमिस सलात अला ज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। हम रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा का एक मकसद है। रोज़ा का मकसद ये है कि हमारे अंदर अल्लाह ताला का तक़वा पैदा हो सके। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, रोज़ा तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किया गया जैसे कि तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का तक़वा पैदा हो सके। इसी तरीके से ज़कात का एक मकसद है। मकसद ये है कि हमारा माल पाक हो और ग़ुरबा, मसाकीन, लाचार, मजबूर और मुस्तहिक़ीन उनको खाने पीने की चीज़ें मिल सकें या उन तक दौलत पहुँच सके। लिकै ला यकूना दूलतन बैनल अग़निया मिनकुम, ताकि ये माल सिर्फ़ तुम्हारे मालदारों में कॉन्सनट्रेट होकर के ना रह जाए। तो ख़ुदु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, ये मुसलमानों के मालदारों से लिया जाएगा और उनके गरीबों में तक़सीम किया जाएगा, ताकि अमीर अमीर से अमीर तक ना हो जाए और गरीब को छोड़ ना दिया जाए कि वो इस ज़मीन पर रेड़ियाँ रगड़ता रहे और परेशानी में मुब्तला रहे। मोहतरम नाज़रीन किराम, हज का भी मकसद है। हज का मकसद अल्लाह ताला की किबरियाई, उसकी तकबीर, उसकी तहलील, उसकी अज़मत, उसकी बुलंदी, उसकी अज़मत, उसकी बुज़ुर्गी को बयान करने के लिए हज फ़र्ज़ किया गया है। हज के पीछे बहुत सारे मकासिद हैं और इस्लाम यह चाहता है कि ये जो हज है, ये जो इबादत है कि आदमी जाता है और आता है और वहाँ बहुत सारी चीज़ों से उसको वास्ता पड़ता है, तो वो क्या चीज़ें हैं जो हमको इस हज से मिलती हैं। मोहतरम नाज़रीन किराम, हम चंद चीज़ें आपके सामने इस वक्त बयान करेंगे कि आदमी ज़्यादा तवज्जो उन चीज़ों पर रखना चाहिए उसे, इसलिए कि अगर फ़राइज़ के जो अहदाफ हैं और उसके मकासिद हैं वो अगर पूरे नहीं होते तो फिर रस्म अज़ा रह जाती है, रूह बिलाली नहीं हासिल होती।
محترم ناظرین کرام، پہلی بات جو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے حج کے سلسلے میں وہ یہ کہ حج ایک ایسا مدرسہ ہے جو ایمان کو بڑھانے والا اور اس کو تازہ کرنے والا ہے۔ مدرسہ ایمانیہ عظیمہ، عظیم ایمانی مدرسہ ہے۔ آدمی گھر سے نکلتا ہے تو سارے دروس اس کو ملتے ہیں، دین کے، ایمان کے، اسلام کے۔ اس میں مومن اللہ رب العزت کا تقرب، اللہ رب العزت کی یاد، اللہ رب العزت کے سامنے تضرع، اس کے سامنے گڑگڑانا، اس کی کبریائی بیان کرنا، یہ سارا ہی ماحول پورے سفر حج میں رہتا ہے۔ تو بندے کو ایک ایسا ماحول میسر ہوتا ہے کہ اس میں سیکھنے اور سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہونے کا موقع ملتا ہے۔ مدرسے میں آدمی جاتا ہے تو وہاں پڑھنے کا ماحول ہوتا ہے، وہاں پڑھتا ہے وہ۔ اسی طریقے سے حج ایک ایسا مدرسہ ہے کہ جہاں ایمان کو بڑھانے اور اللہ رب العزت سے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اسی طریقے سے حج نفس کو پاک کرتا ہے، نفس کی تطہیر کرتا ہے اور اس کے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے، اور اسی طریقے سے نئے سرے سے زندگی آدمی گزارنے کے لیے اس کو آمادہ کرتا ہے کہ جو کچھ تمہارے لیے ہوا اب اللہ رب العزت سے پوری امیدیں وابستہ کرنا ہے۔ اب زندگی ہم کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے جو بھی بچی ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت پر یقین پختہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدیں جو باندھتا ہے وہ مضبوط ہوتی ہے اس کی امیدیں، اور بندہ اللہ رب العزت سے قریب تر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حج ایمان کو تقویت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بندے کا عہد ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بندے کا وعدہ ہے، اس کو یاد دلاتا ہے یہ حج، اور اس کے ساتھ ساتھ بندے کو توبہ کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ بندے کو حج آمادہ کرتا ہے کہ وہ جلد توبہ کر لے، اور جو کچھ غلطیاں ہو گئی اس پر نادم ہو، آئندہ کوئی غلطی نہیں ہوگی اس کے لیے وہ عزم کرتا ہے۔ اور سچی توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو بندے کو سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے عہد بندے کا کیا ہے؟ بندے سے عہد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ الستُ بربکم قالوا بھلا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو بندوں نے کہا تھا، ایک زبان ہو کر کے سب کو حاضر کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور بندوں نے کہا تھا کہ کیوں نہیں، آپ ہمارے رب۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کیا جائے، یہ پیشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے، اللہ تعالیٰ کی بات مانی جائے، اس کے جو مامورات ہیں جن کو اس نے کہا ہے کرنے کے لیے اس کو کیا جائے، جو اللہ تعالیٰ کی منہیات ہیں اسے رکا جائے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچا جائے، اور رضائے الہی کے حصول کے لیے کام کیا جائے۔ اسی طریقے سے یہ حج بندگی کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہیں میرے رب، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں میرے رب، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، ساری نعمتیں سب تیری ہیں میرے مالک، تیری دی ہوئی ہیں، اور ساری بادشاہت تیری ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو بندہ جو کفن بردار اور کفن بدوش جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، تو وہ ابدیت چھلکتی ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، سب تیرا کرم ہے اور تیری نعمتیں ہیں، تیرا حکم ہوا ہے تو ہم تیرے بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں، اور سب کچھ چھوڑ کر کے حاضر ہو گئے ہیں۔ جو کچھ بھی ہمارے پیروں میں رکاوٹ ہو سکتی تھی وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے میرا رب ہم آ گئے ہیں، اور ہم دیوانہ وار آ گئے ہیں۔ اب ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، پرواہ ہے تو صرف اس چیز کی کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم سے خوش ہو جا۔ اسی طریقے سے ایمانی جو بھائی چارگی ہے یہ بھی دل میں بٹھاتا ہے حج۔ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہاں کالا اور گورا اور امیر اور غریب، اور اس عرب کا اور عجم کا، اور اس خطے کا رہنے والا اور اس خطے کا رہنے والا، اس کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ وہاں اخوت ایمانی دلوں میں بیٹھتی ہے، اور گہرائی سے آدمی اس کو سوچنے میں مجبور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حج سے انسان کی تربیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف خشوع و خضوع کے لیے آمادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بچتا ہے، اور حج میں اللہ رب العزت کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری کے لیے راستہ ہموار ہوتا ہے، اور بندہ اس کے سلسلے میں اپنے رب کی طرف یکسو ہوتا ہے، اور بندے کے اندر عبادت کرنے کا جو جذبہ ہے وہ ابھر کر کے سامنے آتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع خضوع کرنا، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں تذلل کے لیے بالکل آمادہ ہوتا ہے۔ ایک ماحول ملتا ہے کہ جس میں عبادت کرنا، تسبیحات پڑھنا، طواف کرنا، اللہ تعالیٰ کی
बारगाह में रोना और गिड़गिड़ाना, इसका एक माहौल बंदे को वहाँ मिलता है। इसी तरीके से हज से एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है कि उम्मीद की किरण फूटती है और एक उम्मीद वाबस्ता होती है बंदे को अपने रब से। जो नाफरमानियाँ कर चुका है बंदा, जो गुनाह कर चुका है बंदा, उसके बाद उसको ये मायूसी की जो कैफियत थी कि मैंने बहुत सारे गुनाह किए, अब क्या होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको माफ़ फरमा देते हैं। जो हुकूक की बातें हैं, जो मामलात की बातें हैं, बंदा उनको सेटल करे। किसी का हक़ उसने मारा है उसको दे दे, किसी के साथ ज़्यादती की है उसको पूरा करे। उसके अलावा जो गुनाह बंदे के हैं, तो फरमाया कि अगर बंदा यहाँ आता है और शहवत की बातें नहीं करता और वो फिस्को फजूर की बातें नहीं करता है, तो फिर वो ऐसे लौटता है यहाँ से जैसे वो अपने माँ के पेट से पैदा हुआ है और उस पर कोई गुनाह नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। जो हज मबरूर का सिला है, जो हज कबूल होता है अल्लाह ताला की बारगाह में, उसका सिला यह है कि उसका सिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत अता फरमा देते हैं। तो एक उम्मीद जगती है, एक उम्मीद बनती है। और मज़ाहिब में क्या है, दूसरे मज़ाहिब में यह है कि वहाँ उम्मीद ख़त्म हो जाती है, वहाँ आदमी मायूस हो जाता है, अब उसके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमारा दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, और हज एक ऐसा तरीक़ा है, एक ऐसा ज़रिया है कि वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसरत के साथ गुनाह माफ़ करते हैं। और मोहतरम नाज़रीन किराम, आपको ये मालूम है कि अरफ़ात के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितना ज़्यादा लोगों को जहन्नम से आज़ादी देते हैं और लोगों को जन्नत में दाखिल करते हैं, उतना किसी दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं करते। तो ये अरफ़ात के मैदान के बारे में एक गैर मामूली चीज़ है। तो बंदे की एक उम्मीद बढ़ती है, और फिर उन जगहों पर जब बंदा जाता है हज करने के लिए, तो वहाँ पर वो अज़्म करता है अल्लाह ताला से कि मेरे मालिक, अब जो कुछ हुआ हुआ, और मुझे अब इन चीज़ों की तरफ रिपीट नहीं होना है, और मैं अज़्म करता हूँ कि ये गलतियाँ मैं दोबारा नहीं करूँगा। मोहतरम नाज़रीन किराम, वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फ़े का। इंशाअल्लाह वक्फ़े के बाद हम फिर हाज़िर खिदमत होंगे, और हज के क्या मकासिद और उसके फ़वाइद हैं, इस पर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, वक्फ़े के बाद हम फिर हाज़िर खिदमत हैं, और हज के जो फ़वाइद और मकासिद हैं उस पर गुफ्तगू का सिलसिला इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएंगे। हज का एक बड़ा फ़ायदा ये है, या उसका बड़ा मकसद ये है कि ये वहदत की अलामत, इत्तिहाद की अलामत है। आप देखते हैं कि पूरे दुनिया से अल्लाह ताला के बंदे इकट्ठा होकर के अल्लाह ताला के घर की तरफ आते हैं, और वहाँ पर वो सिर्फ़ एक तकबीर पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये जो यूनिवर्सल स्लोगन है, ये जो आफाकी नारा है, हर पूरे दुनिया के गोशे गोशे से इंसान पढ़ता हुआ आता है। कलमा एक है, अल्लाह ताला एक है, कलमा एक है, रसूल एक है, किताब एक है, शरीयत एक है, सब एक हैं। तो वहाँ ये पता चलता है कि दीन इस्लाम असलन है क्या। इन्नमल मोमिनून इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताबिउ बैनल हज्ज वल उम्रा फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़्र वद्दुनूब कमा यनफ़िल कीरु ख़ुब्ज़ल हदीद। अभी जो मैंने आपके सामने मफ़हूम पढ़ा था, उसका ये मतन है, अहमद और निसाई की रिवायत है। तक़वा के हुसूल का ज़रिया है। तक़वा यही है कि कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, मेरा रब देख रहा है। और तक़वा यह है कि बंदा इखलास, यानी ये काम सिर्फ अल्लाह ताला के लिए मैं कर रहा हूँ, इसका भी उसे मौका मिलता है कि अपनी इस्लाह कर सके। अल हज अशहुरुम मालूमात, हज चंद महीने उसके हैं, जैसा मैंने कहा कि शव्वाल, ज़ीक़ादा और ज़िलहिज्जा। और फिर कहा कि इसमें आदमी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ यकसू होना है, और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए काम करने हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए बंदे को आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। आगे जो सूरह हज में एक बात कही गई है कि लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, ये जो कुर्बानी तुम करते हो, तो इसका ना तो गोश्त अल्लाह ताला के यहाँ पहुँचता है, ना इसका खून अल्लाह ताला के यहाँ पहुँचता है, बल्कि तुम्हारे दिल की रगों की गहराइयों में तक़वा क्या है, इखलास क्या है, किसके लिए तुम कर रहे हो, ये जो जज्बात हैं, ये जज्बात अल्लाह ताला को पहुँचते हैं। मोहतरम नाज़रीन किराम, बंदा ज़िक्र का आदी हो जाता है। जो यहाँ पर कभी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर नहीं कहते, जो यहाँ पर कभी अल्लाह ताला के ज़िक्र और अज़कार से उनकी जो ज़ुबान है वो तर नहीं होती, वहाँ पर वो ज़िक्र के आदी बन जाते हैं, और उनको एक आदत हो जाती है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उनको दुआ करने का और इबादत करने का सलीक़ा आ जाता है। इसी तरीके से दुआ करना, आजिज़ी करना, गिड़गिड़ाना, दुआ के भी बहुत मौक़े इस हज में मिलते हैं।
آدمی مختلف مقامات پر دعا کرنے کا موقع اسے حاصل ہوتا ہے، اور مواقع ایسے عام مواقع نہیں ہیں بلکہ ایسے خاص مواقع ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ جو دعا بندہ کرتا ہے اس کو قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو پریشانی میں اگر کوئی شخص ہے تو پریشانی چھٹ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ظاہری طور پر جو وہاں پریشانی ہوتی ہے کہ بہت ساری بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ کثرت میں ہوتے ہیں وہاں، آدمی طواف کرنے جاتا ہے تو کہتا ہے ہم کیسے طواف کر پائیں گے، یہ پورا مطاف بھرا ہوا ہے، ہم کیسے اس میں جائیں گے؟ لیکن آدمی جب وہاں جاتا ہے اللہ تعالیٰ راستے اس کے لیے ہموار کر دیتے ہیں، پریشانی اس کی چھانٹ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جگہ جگہ رمی جمرات کے موقع پر بھی وہ پریشان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے مناسک حج میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں تو وہاں آدمی گھبراتا ہے کہ ہم کریں گے کیسے، لیکن بڑی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رہنمائیاں فرما دیتا ہے، اس کی پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت تنگی کو چھانٹنے والے، پریشانیوں کو چھانٹنے والے ہیں۔ سر کی آنکھوں سے بندہ دیکھتا ہے کہ اس کی پریشانیاں یہاں کیسے چھٹ جا رہی ہیں اور آسانیاں ہو جا رہی ہیں، تو اللہ رب العزت کا اگر حکم ہو جائے تو پریشانیاں چھٹ جائیں گی، آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ حج کا مقصد ہے اور حج کا پیغام ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے بہترین اخلاق اپنانے کا اس کو موقع ملتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو اس کو عمل کرنے کے لیے ٹائم مل گیا ہے تو آئندہ اس کو اپنی زندگی میں برتے اور اس کو بھولے نہیں۔ مثال کے طور پر حلم، بردباری کرنے کا اس کو موقع مل جاتا ہے، وہاں اس کے لیے عادی بن جاتا ہے۔ اس کا کیا فرمایا گیا ہے کہ جو حج کرے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو نہ تو وہ شہوت کی بات کرے اور نہ وہ فسق و فجور کی بات کرے اور نہ لڑائی جھگڑے کی بات کرے۔ وہاں پر بڑے سے بڑے مسائل پیش آ جاتے ہیں، لیکن بندے کو وہاں پر جھگڑا نہیں کرنا ہے، وہاں پر بحث نہیں کرنا ہے، وہاں ایک دوسرے سے تو میں نہیں کرنی ہے۔ تو آدمی کو بردبار ہونے کی وہاں عادت پڑ جاتی ہے، اس کی بردبار، صبر، اللہ رب العزت کے راستے میں استقامت کے ساتھ ساتھ ہر چیز پر صبر کرنے کا موقع اس کو ملتا ہے۔ اسی طرح سے ٹالریٹ کرنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کرنے کا موقع ملتا ہے۔ غصے کو آدمی پی جاتا ہے، غصہ آتا ہے لیکن آدمی غصے پر ریئیکٹ نہیں ہوتا، بلکہ غصے کو پینے کی کیفیت اس کے اندر آتی ہے۔ بھیڑ بہت زیادہ ہے، تھکان بہت زیادہ ہو گئی ہے، لیکن پھر آپ دیکھیں گے کہ آدمی ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا، ایک دوسرے کے لیے پیار و محبت کا ہی گویا کہ وہ اظہار کرتا ہے، تو اس کا عادی بن جاتا ہے آدمی۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے پر احسان کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ایثار و قربانی کرنا، بھلائی کے ساتھ پیش آنا، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آنا، یہ ساری چیزیں جو اخلاق حمیدہ سے جس کا تعلق ہے، حج یہ ساری چیزیں انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ آدمی جاتا ہے یہاں سے کہ جناب ہم جا رہے ہیں حج کرنے اور حاجی بن جائیں گے اور لوگ ہم کو حاجی کہیں گے، اور پھر وہ آتا ہے جاتا ہے تو کچھ اس کو ملتا نہیں ہے۔ لیکن حج کرنے کی جو نیت آدمی کرے اور اس کے سارے پہلوؤں کو اپنے سامنے رکھے اور اس کے جو مقاصد ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور شعور کے ساتھ اگر کوئی شخص حج کرے گا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ اخلاق حمیدہ، اچھے اخلاق، بہترین اخلاق وہ حج کرنے سے اور حج کے ایام میں اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور بندہ اگر کوشش کرے تو بڑے اعلیٰ اخلاق کا وہ حامل بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی اخوت کا جو مظہر ہے اس کو بھی اپنے اندر گرفت میں لینے کی ضرورت ہے۔ جیسے قبلہ ایک ہے، رب ایک ہے، یہ جو مشاعر ہیں جہاں وہ حج ادا کر رہا ہے وہ سب ایک ہیں، لباس ایک ہے، اور مناسک حج ایک ہیں، اور جس زمانے میں وہ کھڑا ہے جو ایام چل رہے ہیں حج کے سب ایک ہیں۔ یہ اس بات کی طرف یاد دہانی کرتے ہیں کہ بندہ تو اپنے رب کا بندہ ہے، اور جو کچھ بھی تیرے ساتھ دائیں بائیں لوگ ہیں وہ سب ایک ہیں، تم لوگ ایک ہو۔ اسلام کی جو عبادات ہیں وہ اصلاً اجتماعیت سکھاتی ہیں۔ نماز آدمی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، روزہ پوری ہمانگی کے ساتھ سارے لوگ رکھتے ہیں، اور حج بھی اجتماعیت سکھاتا ہے کہ سارے لوگ ایک ساتھ اکٹھا ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ سملیرٹی کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، کتاب ایک ہے، قبلہ ایک ہے۔ اسی طریقے سے جو حج کے جو نشانیاں ہیں وہاں موجود ہیں وہ سب کی ایک ہیں۔ اسی طریقے سے مناسک حج ایک ہے، اور وہ جو ایام ہے 8، 9، 10، 11، 12، 13 انہی ایام میں سارے لوگ حج کر رہے ہیں، اور جو مناسک ہے وہ ادا کر رہے ہیں، تو ایک یکسانیت، ایک ہمانگی اور ایک آفاقیت کا جو پیغام جاتا ہے وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی نگرانی، اور اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے، کہیں بھی ہوں اس کی نظر سے ہم کہیں اوجھل نہیں ہو سکتے، یہ جذبہ بھی بندے کے اندر ابھر کر کے سامنے آتا ہے۔ ہر چیز کی ادائیگی میں نظم و ڈسپلن ہے، اور ہر چیز کو ایکوریٹ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر طواف آدمی کر رہا ہے تو آپ کو ایک خاص جگہ کھڑا ہونا ہوگا اور ہاتھ اٹھانا ہوگا، اور آپ کو اللہ اکبر کہنا ہوگا،
پھر آپ کو ایک خاص سرکل سے گھومنا ہوگا. پھر آپ ایک مرتبہ گھومیں تو طواف نہیں ہوتا بلکہ اس کو 7 مرتبہ گھومنا ہوگا. آپ دیکھیے کہ یہاں نظم بھی ہے, یہاں ڈسپلن بھی ہے, اور یہاں پر آدمی خاص ہدایات کا پابند ہوتا ہے تو وہ قواعد اور ضوابط کا بھی پابند ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ سعی کرتے ہیں تو سعی آپ کو صفا سے شروع کرنی ہے, پھر مروہ جانا ہے, پھر مروہ سے صفا آنا ہے. ایک سسٹم موجود ہے جس میں آپ کو کرنا ہے, اور ایک مرتبہ نہیں کرنا ہے بلکہ 7 مرتبہ کرنا ہے. اسی طریقے سے رمی جمار 7 بار کرنی ہے آپ کو, اور 7 کنکریاں مارنی ہیں اور برابر مارنی ہیں. وہاں پر آپ کو ایک نظم کے تحت اس کام کو کرنا ہے. دیگر ارکان بھی جو ہیں وہ سب نظم و ڈسپلن یہ سب سکھاتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ حج کا ایک پیغام نظم و ڈسپلن بھی ہے, اور آدمی وقت کا پابند ہو, اور آدمی ہدایات کا پابند ہو, اور آدمی جو اس کے قواعد ضوابط ہیں اس کا پابند ہو. اس کی تعلیم بھی حج سے ملتی ہے. ایک اور بات جو ابھر کر کے سامنے آتی ہے حج سے وہ یہ کہ اوقات کا صحیح استعمال کرنا اس کی عادت پڑتی ہے. آپ دیکھیے کہ آدمی طواف کر رہا ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو پہلے سے لوگ موجود رہتے ہیں. اگر آپ وقت سے پہلے وہاں نہیں جائیں گے تو آپ کو نماز اندر نہیں ملے گی. اندر جانے سے روک دیا جائے گا کہ آپ صحن میں پڑھیں, اندر اس کی گنجائش نہیں ہے. اور اگر آپ وقت پر جائیں گے تو آپ کو مطاف تک جانے کے لیے بھی راستہ کھلا رہے گا, اور آپ اور آگے بڑھ کر کے کعبۃ اللہ سے قریب تر ہو کر کے نماز پڑھ سکیں گے. تو وقت کا صحیح استعمال کرنا, فجر کے وقت آدمی کو کب اٹھنا ہے, پھر دن کے جو اوقات ہیں اس کو کیسے ایکوریٹ گزارنا ہے, کب آنا ہے حرم شریف میں اور کس انداز سے یہاں سے جانا ہے, اس کا جو نظام الاوقات بنتا ہے اس کے مطابق جب بندہ چلتا ہے تو زیادہ سے زیادہ وہاں اللہ تعالیٰ کی بندگی کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانیاں دے سکتا ہے. تو وقت کو صحیح استعمال کرنے کی عادت پڑتی ہے, شکر کا جذبہ آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے, آخرت ہی آخرت وہاں یاد ہوتی ہے. بہت کم دنیا آدمی کو یاد ہوتی ہے, بس اللہ اور آخرت کا جذبہ وہاں پر ابھرا ہوا رہتا ہے. حشر کے میدان میں جیسا بندہ ہوگا اس کا منظر عرفات کے میدان میں سامنے آتا ہے اور دیکھنے کو ملتا ہے. یہ سارے وہ پہلو ہیں کہ آدمی کو آخرت یاد آتی ہے. کفن پہنے ہوئے ہے اور حشر کا میدان ہے, اس کی پوری یاد دہانی وہاں حج کے میدان میں ہو جاتی ہے. یہ سارے پہلو ہیں جس کو اپنے سامنے ہم کو رکھنا چاہیے, اور جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق دی ہے ان سارے پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے استفادہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان سارے امور پر غور و فکر کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.